ऑल ओवर पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामाईन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द शो खेल की दुनिया। माई सेल्फ कॉल्ड सबा गजाली। Hopefully you all are doing well, staying safe and having a great life journey. जी हाँ, ये मेरे अकेले का शो नहीं है, मेरे साथ हैं शायान आलम। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और ईद गुजर चुकी है तो आप लोगों ने ईद को खूब एंजॉय किया होगा। तो सबा, आपकी ईद कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में और बहुत अच्छी, और शुक्र है अल्लाह का। ईद ऐसा त्यौहार होता है कि जो मुसलमानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एक खुशी का त्यौहार होता है। तो आप बताएं आपकी कैसी गुजरी? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ईद गुजरी है मेरी भी। तो ईद के हवाले से तो खैर बातें होती रहेंगी, लेकिन हम अपने शो की जानिब आ जाते हैं और शो किस तरह का होता है ये आपको बताने वाली हैं सबा। तो सबा आप बताएं। बिल्कुल, हमारा शो 3 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द वीक की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं खिलाड़ी और करते हैं आपसे उनकी करियर हिस्ट्री के बारे में डिस्कस। हमारा दूसरा सेगमेंट होता है लेटेस्ट स्पोर्ट्स। लेटेस्ट स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं ताज़ा तरीन खेल की खबरों के हवाले से, और उसके बाद हम आपके लिए ले आते हैं स्पोर्ट्स हिस्ट्री, जिसमें हम आपको बताते हैं किसी भी एक खेल और किसी भी एक मुल्क के हवाले से उस खेल की तारीख। तो जनाब बिल्कुल करेंगे कंटिन्यू अपने पहले सेगमेंट से, जो कि है स्पोर्ट्समैन ऑफ द वीक। तो ओवर टू मिस्टर आलम। जी बिल्कुल, आज के स्पोर्ट्समैन ऑफ द वीक के प्लेयर हैं पाकिस्तान के मायानाज बॉलर वसीम अकरम। वो 3 जून 1966 को लाहौर में पैदा हुए। उनका बैटिंग स्टाइल उल्टे हाथ से बैटिंग करना था और बॉलिंग स्टाइल उल्टे हाथ से फास्ट बॉलिंग था। टीम में उनका किरदार आमतौर पर बतौर बॉलर रहा। वो पाकिस्तान टीम के अलावा लाहौर, लंकाशायर, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से भी खेलते रहे। वो एक ऐसे क्रिकेटर थे जिनका तस्वुर सिर्फ ख्वाबों में ही किया जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एक हकीकत बनकर सामने आए। वो अपने आप में एक बेहतरीन प्लेयर थे। उन्हें स्विंग और सीम पर मुकम्मल महारत हासिल थी और बाज औकात वो एक ही डिलीवरी पर दोनों तरफ घुमाने की सलाहियत रखते थे, यानी बाहर भी और अंदर भी। वो हमेशा बॉल को हाथ में छुपा कर तेज रफ्तार बॉलिंग किया करते थे। उनकी सबसे खतरनाक बॉलिंग तेज रफ्तार बाउंसर या धोखा देने के लिए सुस्त रफ्तार बॉलिंग हुआ करती थी। वसीम अकरम को बहुत से लोग अब तक के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग का बेहतरीन बॉलर करार देते हैं और उनका कैरियर रिकॉर्ड मौजूद है जो इस बात को यकीनी बनाता है। इसी वजह से उनके साथी और तमाम पाकिस्तानी, यहाँ तक के क्रिकेट से शगफ रखने वाले तमाम लोग उनका एहतराम करते हैं। वसीम अकरम सिर्फ बॉलिंग ही नहीं बल्कि बैटिंग में भी अपना किरदार निभा लिया करते थे। उन्होंने 1996-97 की सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए एक मैच में, जो कि शेखुपुरा ग्राउंड में खेला गया था, वहाँ पर उन्होंने 257 रन स्कोर किए। वो पाकिस्तान के रहनुमा और कप्तान की हैसियत से इमरान खान के जानशीन थे, लेकिन 1990 के तराजात ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। अगरचे उन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में अपनी 500 विकेट्स मुकम्मल की थी। वो उन 8 प्लेयर्स में शामिल थे जिनको पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के बाद ड्रॉप किया गया था। उन्होंने कुछ ही वक्त के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अगर हम वसीम अकरम के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने 104 टेस्ट मैचेस खेले, बतौर बॉलर 23.62 की औसत से 414 विकेटें हासिल की और बतौर बैट्समैन 22.64 की औसत से 2898 रन स्कोर किए, और सबसे ज्यादा स्कोर 257 रहा जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर किया था। और अगर वनडे इंटरनेशनल करियर की बात करें तो 356 ओडीआई खेले, बतौर बॉलर 23.52 की औसत से 502 विकेटें हासिल की और बतौर बैट्समैन 16.52 की औसत से 3717 रन स्कोर किए, और सबसे ज्यादा स्कोर 86 रन रहा। अगर फर्स्ट क्लास करियर की बात करें तो फर्स्ट क्लास में 257 मैचेस खेले, बतौर बॉलर 48.02 की औसत से 830 विकेटें हासिल की, बतौर बैट्समैन 22.73 की औसत से 7161 रन स्कोर किए, और सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पर भी उनका 257 रहा। अगर लिस्ट ए करियर की बात करें तो 594 मैचेस खेले, बतौर बॉलर 21.91 की औसत से 881 विकेटें हासिल की, और बतौर बैट्समैन 18.98 की औसत से 6993 रन स्कोर किए, और सबसे ज्यादा स्कोर 89 रन रहा। तो ये थी पाकिस्तान के मायानाज बॉलर वसीम अकरम की लाइफ हिस्ट्री। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब हम स्पोर्ट्समैन ऑफ द वीक के बाद चलते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स की जानिब, और इसमें क्या हुआ है ये आपको बताएंगी सबा गजाली। ओवर टू यू सबा। सो जनाब अब हम चलेंगे लेटेस्ट स्पोर्ट्स की जानिब, जैसे कि शायान ने आपको बताया, और बात करेंगे सबसे पहले फुटबॉल की। सो चलते हैं फुटबॉल न्यूज की तरफ, जो कि हमारा इंतजार कर रही है, और बात करेंगे टॉटनहैम की। यस जनाब, टॉटनहैम वो क्लब है फुटबॉल का
کہ جو کافی عرصے سے بڑے مسئلے مسائل کا شکار ہے، یعنی کہ سمجھے ان کا جو ریونیو ہے، جو ان کا خسارہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے جتنا یہ جنریٹ کر رہے ہیں، اور ان کے لاسز کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے جو ان کے اونر ہیں وہ مسٹر لوئس، وہ کئی دفعہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کلب کو اب وہ سیل کر دیں گے، لیکن جو ان کے چیئرمین ہیں فی الحال کے یعنی کہ لیوی، وہ یہ نہیں چاہتے، اور ڈیفینیٹلی ان کو یہ چاہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کے پاس ایک پاور ہے، اور پاور بھلا کس کو بری لگی ہے آج تک. تو یہ کچھ مسئلے مسائل ان کے کلب میں چل رہے تھے، اور اسی اس میں انہوں نے پریمیئر لیگ بھی جوائن کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ابھی ریسنٹلی یورپین سپر لیگ ہو رہی تھی جس کو ESL بھی کہا جاتا ہے، اس میں ٹاٹنہم کلب نے پارٹ لیا، اور ان کے اس پارٹ لینے پہ ان کے جو فینس تھے وہ بہت زیادہ ناخوش تھے ان کے اونرز کے ڈیسیژن پہ، اور ان کو ان کی جو انڈلجنس تھی وہ بالکل پسند نہیں آئی کہ یہ لوگ اس طرح سے انوالو ہوئے اور یہ ESL کو سپورٹ کر رہے تھے. تو پریمیئر لیگ اور ESL میں ڈیفینیٹلی ESL جو ہے وہ ایک فیلڈ لیگ ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اہمیت اتنی نہیں رکھتی، جبکہ اگر ہم پریمیئر لیگ کو دیکھیں تو پریمیئر لیگ ڈیفینیٹلی ایک وہ لیگ ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہے اور ایک اچھی لیگ ہے. تو اس وجہ سے ٹاٹنہم نے اب جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایڈوائزری پینل بنائیں گے. ایڈوائزری پینل میں وہ اپنے جو فینز ہیں ان کو بھی شامل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی رائے کو جو ہے وہ ویلیو دیتے ہوئے وہ فیصلے کریں گے جو کہ ان کے فینس چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے فینس جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ لوگ فیصلے لے رہے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں گے اور اس پینل کا حصہ بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کے جو ان کے اپ کمنگ جتنی بھی ڈسکشنز ہوں گی اس میں ان کے کوئی نہ کوئی فینس ضرور شامل رہیں گے. تو جو ان کے ممبرز ہیں جب وہ بنیں گے تو ڈیفینیٹلی آن بورڈ آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس ایک ریپرزنٹیشن ہوگی اپنے فینس کی. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت نیا سا فیصلہ ہے انفیکٹ فٹ بال کی ہسٹری میں، کہ کوئی بھی کلب اس طرح کر رہا ہے کہ ان کے جو فینز ہیں وہ ان کے آن بورڈ آئیں اور ایک ایڈوائزری پینل کے ذریعے وہ اس ٹیم کو یا اس کلب کو سنبھالے اور ریپرزینٹ کرے. تو دس از آل اباؤٹ ٹاٹنہم، جو کہ ایک بڑا ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں اور ایک بڑا اسٹیپ لے رہے ہیں. تو پڑھتے ہیں کرکٹ کی طرف. کرکٹ میں جو ہے ہمارے پاس سیکنڈ ٹیسٹ زمبابوے ورسز پاکستان، اور زمبابوے ورسز پاکستان میں کیا ہوا یہ بتائیں گے احوال آپ کو ہمارے پیارے سے آرجے شاہان عالم. جی بالکل، پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا گیا دوسرا ٹیسٹ جو کہ 7 تاریخ سے شروع ہوا، اور اس میچ کا احوال کچھ یوں رہا کہ یہ میچ کھیلا گیا تھا سیم گراؤنڈ یعنی ہرارے اسپورٹس کلب، اور پاکستان نے اس میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو پاکستان کی ٹیم کا جو اسکور کارڈ رہا وہ یوں رہا کہ عمران بٹ جو زیادہ کچھ نہ کر سکے، صرف 2 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. عابد علی جو کہ ہیڈ لائن کی زینت بنے رہے کہ انہوں نے 215 رن اسکور کی. اظہر علی 126، یہ ان کی 18ویں سینچری ہے. بابر اعظم جو زیادہ کچھ نہ کر سکے، صرف 2 رن بنا سکے. فواد عالم 5 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. ساجد خان جو کہ صرف 20 رن بنا سکے، اور یہ بطور نائٹ واچ مین آئے تھے یعنی ایک بیٹسمین کو سیو کرنے کے لیے. اس کے بعد محمد رضوان آئے، 21 رن بنا سکے. حسن علی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. نعمان علی جو کہ 97 رن بنا کر اسٹمپ آؤٹ ہوئے، اور یہ ان کا ہائیسٹ اسکور ہے اگینسٹ زمبابوے. انہوں نے 97 اسکور کیا. ٹوٹل 510، 8 وکٹ کے نقصان پر 147.1 اوورز. بالنگ کا احوال کیا رہا یہ آپ کو بتائیں گی صبا غزالی. اوور ٹو یو صبا. بالنگ کا احوال رہا کچھ ایسے کہ ربانی نے حاصل کی 3 وکٹس، جبکہ چسورو نے حاصل کی 2. اس کے علاوہ جانوے، گراوا اور ترپانو نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا.
تو اب باری ہے اننگز نمبر 2 کی، جہاں آتی ہے زمبابوے کی بیٹنگ. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے شایان عالم. جی بالکل، 510 کے تعاقب کا آغاز ہوا اور کیون کسوزا جو کہ 4 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، مسکانڈا بغیر کوئی رن بنا آؤٹ ہوئے، اور یہ تابش خان کی پہلی وکٹ تھی. تابش خان کے حوالے سے بھی ہم بات ضرور کریں گے. چکابوا جو کہ 33 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، برینڈن ٹیلر بطور کپتان صرف 9 رن بنا سکے، ملٹن شمبا جو کہ صرف 2 رن بنا سکے، چسورو نے کیے 1، لوک جانوے جو کہ صرف 19 رن بنا سکے، ٹریپانو نے کیے 23، روئے کایا 11 رن بنا سکے، گراوا 15 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، مظہر ربانی 7 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. ٹوٹل رہا 132 آل آؤٹ آفٹر 60.4 اوورز. بالنگ کا احوال کیا رہا اب وہ آپ کو بتائیں گی صبا، تو اوور ٹو یو. بالنگ کا احوال رہا انٹرسٹنگ سا، جس میں ہم اگر دیکھیں تو حسن علی کی رہی 5 وکٹیں، جبکہ ساجد خان نے حاصل کی 2. اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی اور تابش خان کے حصے میں آئی 1 وکٹ. تو ہو گیا یوں زمبابوے کو فالو آن، اور آگے کا کریں گے سین آن شایان عالم ود بیٹنگ آف زمبابوے اننگز 2. جی بالکل، 132 رنز پہ زمبابوے کی پوری ٹیم آؤٹ ہوئی. جو ٹریل باقی رہا وہ تھا 378. پاکستان نے فیصلہ کیا کہ زمبابوے فالو آن یعنی دوبارہ بیٹنگ کرنے آئے گا. تو سیکنڈ اننگز کا آغاز ہوا زمبابوے کی. کیون کسوزا ایک بار پھر آئے، 22 رن بنا سکے، مسکانڈا جبکہ 8 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، چکابوا کوشش انہوں نے اچھی کی، 80 رن اسکور کیے، برینڈن ٹیلر جو کہ بطور کپتان کھیل رہے تھے صرف 49 رن، 1 شارٹ آف ہز 50 آؤٹ ہوئے، شمبا صرف 16 رن بنا سکے، جانوے نے کیے 37، ٹریپانو بغیر کوئی رن بنا آؤٹ ہوئے، روئے کایا بغیر کوئی رن بنا آؤٹ ہوئے، چسورو جو کہ 8 رن بنا سکے، گراوا بغیر کوئی رن بنا آؤٹ ہوئے، ربانی جو کہ 4 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. ٹوٹل 231 آل آؤٹ آفٹر 68 اوورز. تو بالنگ کا احوال بھلا کیا رہا یہ آپ کو بتائیں گے صبا. سو اوور ٹو یو صبا. جی جناب، تو بالنگ کا احوال تھا بڑا ہی مختصر، اور 2 ہی لوگ تھے، 5 2 10، یعنی کہ نعمان علی اور شاہین شاہ آفریدی دونوں نے آپس میں کولیبریشن کیا اور 5 وکٹس حاصل کی، اور باقی کسی کو موقع نہیں ملا. تو جناب انہی دونوں کی تھی 5 وکٹس. تو اس طرح سے زمبابوے کی ٹیم ہو گئی آل آؤٹ، اور پاکستان کو حاصل ہوئی جیت 147 رن اور 1 اننگز سے. جی ہاں، تو اب اس پہ انالیسس کریں گے شایان. آپ بتائیں آپ اس میچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے زمبابوے کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی ہے، اور اس سے پہلے پاکستان نے فیب کے مہینے میں افریقہ کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی تھی، اور کچھ بڑے ریکارڈز بنے ہیں. زمبابوے کی ٹیم کا یہی حال رہا ہے کہ ہر ٹیم کے خلاف وہ اسی طرح میچ ہارتے ہیں، جیسے افغانستان کے خلاف وہ سیریز ہارتے ہیں اور اب پاکستان کے خلاف. تو لیکن اس سے پہلے بھی زمبابوے کی ایک اچھی ٹیم ہوا کرتی تھی 1990 اور 1990 کے بعد کی ٹیم، خاص طور پر 1999 کا ورلڈ کپ سب کو یاد ہوگا. تو ایک اچھی ٹیم رہی ہے، لیکن اب جب سے ان کے تنازعات چلتے رہے وائٹ اور بلیک کے درمیان، اس کے بعد جو ہے وہ ٹیم بہت کمزور ہو گئی، کیونکہ پلیئر چھوڑ کے کاؤنٹری کھیلنے کو ترجیح دیتے رہے. زمبابوے کی ٹیم بہت کمزور ہوئی. اب صرف اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ جو ٹیم ان کے خلاف کھیلتی ہے وہ صرف اپنی پرفارمنس بہتر کرتی ہے، اپنے پلیئرز اپنے فارم واپس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عابد علی نے 215 رن اسکور کیے. اس طرح کے انہوں نے پلیئرز نے فارم حاصل کیے جنہوں نے سمجھا کہ فائدہ اٹھا سکے. حسن علی افریقہ کے خلاف سے اچھی پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں، شاہین شاہ آفریدی نے 5، نعمان علی نے 5 وکٹیں حاصل کی. تو اچھی پرفارمنس رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، بات بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی فلو ٹوٹتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی کمزور ٹیم آتی ہے تو اس وقت آپ کا جو ایک نشانہ ہوتا ہے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنی پرفارمنس کو کمپوز کر لیں، اپنا فارم واپس لے آئیں. تو بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور زمبابوے کے ٹور میں ہم نے دیکھا بھی کہ کافی سارے جو ہے ہمیں ریکارڈز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. جی بالکل، پاکستان کی ٹیم نے کچھ ریکارڈ قائم کیے، کچھ کپتان نے ریکارڈ قائم کیے. ہمارے بابر اعظم صاحب جو کہ دنیا کے 8ویں کپتان بنے ہیں، جنہوں نے بطور کپتان پہلے میچ سے لے کر 4تھے میچ تک لگاتار کامیابی حاصل کی ہے. اور یہ کام آخری بار 2008 میں کپتان مہندر سنگھ دھونی نے ہندوستان کے لیے سر انجام دیا تھا. اس کے علاوہ پاکستان کی یہ دوسری بڑی جیت ہے. اس سے پہلے 1973 میں
نیوزی لینڈ کے خلاف 168 رن اور 1 اننگ سے کامیابی حاصل کی تھی، اور 2021 میں زمبابوے کے خلاف 147 رن اور 1 وکٹ سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ 112 سال کے بعد یعنی 1909 میں ایسا ہوا تھا اور 2021 میں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک میچ میں 3 بالرز نے 5 وکٹیں حاصل کی، یعنی 20 وکٹوں میں سے 15 وکٹیں 3 بالرز نے شیئر کیے ہیں۔ اس میں نعمان علی، حسن علی اور شاہد شاہ آفریدی شامل تھے، اور یہ کام 1909 کے بعد 2021 میں پاکستان نے سر انجام دیا ہے۔ تو شایان یہ بتائیں کہ آپ T20 سیریز کو کیسے دیکھتے ہیں زمبابوے کی، کہ جہاں پاکستان 118 چیس نہیں کر سکا، یہ تو چلیں ٹیسٹ کی بات ہے، یہ ابھی ہم نے کہا کہ فارم جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے اور بالکل ہو بھی جاتی ہے، جو پلیئرز ہیں وہ فارم میں آ جاتے ہیں، فلاز دور ہونے لگتے ہیں، ٹیم کمپوز ہو جاتی ہے، فارمیشن کی طرف چلی جاتی ہے، بلڈنگ کی طرف چلی جاتی ہے، ایک اچھی مضبوط ٹیم بن کے سامنے آتی ہے، استحکام رہتا ہے ٹیم میں۔ لیکن اسٹل اگر آپ یہ دیکھیں کہ T20 سیریز میں کیا ہوا، 2 میچز اچھے کھیلے لیکن بیچ کا جو ایک میچ تھا 118 رن پہ پاکستان چیز نہیں کر سکا، تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اگر آپ پہلا میچ دیکھیں تو اس میں بھی 149 رن جو کہ ہم رضوان کے طفیل پہنچے، ان کے اگر آپ 82 رن ہٹا لیں تو آپ کے پاس سوائے 67 رن کے کچھ نہیں بچتا۔ وہ میچ زمبابوے اچھا کھیلا، 138 تک پہنچ گیا تھا، وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمبابوے کے بیٹسمین نے ہمیں وہ میچ جتوا دیا، ورنہ وہ میچ بھی تقریباً ہم ہار چکے تھے۔ دوسرا میچ انتہائی خراب کھیلا گیا۔ اس سے پہلے تیسرا میچ اگر ہم دیکھ لیں تو تیسرا میچ یہ تھوڑا سا کہا جا سکتا ہے کہ یہ میچ کچھ اچھے طریقے سے پاکستان نے 23 رنز کے مارجن سے جیت حاصل کی، لیکن دوسرا میچ جو کہ 118 رن بنائے زمبابوے نے اور 119 رن پاکستان کو بنانے تھے جو کہ پاکستان نہیں بنا سکا، جس میں سوائے بابر اعظم جو کہ 42 رن کر سکے تھے، وہ بھی انہوں نے بالز تقریباً 49-48 بالز کھیل لی تھی انہوں نے، اس کے باوجود وہ آؤٹ ہوئے اور یہ پاکستان کی پوری ٹیم 99 رنز پہ ڈھیر ہو گئی، ایک بال پہلے 20 اوور سے۔ تو یوں پاکستان وہ میچ 19 رن سے ہار گیا۔ پاکستان کو T20 میں کچھ مسائل ہیں، اور مسائل اس وجہ سے ہیں کہ جب آپ کو بیٹسمین نہ ملا ہو نا، کہ آپ کے 3 نمبر کے بیٹسمین تک تو پلیئر موجود ہیں، لیکن اس کے بعد کون کھیلے گا یہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ آپ کبھی حسن علی کو ٹرائی کرتے اوپر، کبھی آپ شاداب خان کو ٹرائی کر لیتے، کبھی سرفراز آ جاتے ہیں، پھر کبھی چینج ہو کے کوئی آ جاتا ہے، کبھی دانش عزیز ڈراپ ہو رہے ہیں، کبھی حیدر علی آ رہے ہیں۔ تو تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ بیٹسمین کون ہے جو کہ 4، 5 یا 6 نمبر تک کھیلیں گے۔ آصف علی انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے، تب تک اسی طرح کے سلسلے رہیں گے۔ لیکن میرے حساب سے T20 میں بھی زمبابوے کو اسی طرح مار پڑنی چاہیے تھی۔ اوکے، زمبابوے ٹیم کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے ملک میں کوئی نہیں آ رہا تھا اس وقت زمبابوے کی ٹیم آئی تھی، تو لیکن زمبابوے کی وہ ٹیم ہے جسے T20 میں بھی اسی طرح مار پڑنی چاہیے تھی جس طرح ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے کیا، کیونکہ پاکستان کو یہ بتانا تھا کہ ہم T20 میں 4تھے نمبر کی ٹیم ہے، تو ہمیں اس طرح کھیلنا چاہیے تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ بالکل، ڈیفینیٹلی اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اگر ہم وہ ٹیم ہے کہ جو ٹاپ 5 میں بھی رہتے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے اندر اتنے فلاز ہیں، تو کیا ہم آنے والے ورلڈ کپ کے لیے تیار ہیں کہ جب ہم ایک ایسی ٹیم سے نہیں کھیل پا رہے جو کہ اس طرح سے فارم میں نہیں ہے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ تو ہمارے اوپر ایک کوشچن مارک ہے۔ جی بالکل، اس میں اب لوگ محمد حفیظ کو بلیم دے رہے ہیں، لیکن بنتا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا ایک پلیئر ہر سیریز میں پرفارم کر رہا ہے، اگر وہ 1-2 سیریز میں ناکام ہو جاتا ہے تو آپ اس پہ ساری ذمہ داری نہیں تھوپ سکتے۔ باقی پلیئرز بھی اپنے کام کریں۔ شرجیل خان کو موقع دیا گیا، وہ دونوں میچ میں ناکام رہے، افریقہ میں بھی اور اس کے بعد یہاں زمبابوے کے خلاف بھی ناکام رہے۔ تو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے پلیئر کہاں کھیلیں گے، کس کی جگہ بنتی ہے، کس کی نہیں بنتی، یہ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا۔ حفیظ کی جگہ تو T20 ورلڈ کپ 2021 میں ہونا ہے، اس میں تو بنتی ہے، کیونکہ آپ کو ایک سینئر پلیئر کی ضرورت ہے۔ اگر شعیب ملک کی جگہ بھی بن جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ایک سینئر پلیئر تو آپ کو چاہیے ہر صورت میں۔ اب عامر تو ہے نہیں، وہاں کی چانسز نظر نہیں آ رہے یہاں پر، اماد وسیم کو آپ نے پہلے ڈراپ کر دیا۔ تو جب یہ حالات ہوں تو پھر ایک سینئر پلیئر، حفیظ جیسے پلیئر کی تو ضرورت ہے جو آپ کو کبھی بھی میچ نکال کے دے سکتا ہے۔ لیکن کوشچن مارک پھر بھی ہے بیٹنگ پر کہ کیسی بیٹنگ لائن ہے جو کہ 118 رن چیز نہ کر سکے۔ دیکھنا پڑے گا پاکستان کو اس حوالے سے کہ یہ T20 ورلڈ کپ کے لیے کیا تیاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے کچھ تبصرے جو کہ پاکستان ورسز زمبابوے 2021 میں جو سیریز کھیلا گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ جو ہے، بھلا وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسپورٹس ہسٹری، اور اسپورٹس ہسٹری میں آج کیا بتایا جائے گا وہ آپ کو بتائیں گی کون؟
ڈان کے حوالے میں کرتا ہوں. صبا اوور ٹو یو. سو بنا دیا انہوں نے مجھے ڈان, تو ڈیفینیٹلی میں بھی ڈان بن جاتی ہوں اور بتا دیتی ہوں آپ کو اسپورٹس ہسٹری کے حوالے سے. تو آج کا جو ہمارا ملک ہے وہ ہے نیوزی لینڈ اور ہمارا کھیل ہے کرکٹ. ابھی ہماری کرکٹ کی سیریز جاری ہے. تو نیوزی لینڈ جو کہ کیویز کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو ان کی جو کرکٹ ہسٹری کا آغاز ہوتا ہے وہ سن 1906 سے ہوتا ہے, کہ جب وہاں پر پلنکٹ شیلڈ ٹورنامنٹ ہوا تھا اور فرسٹ کلاس کرکٹ کی ابتدا ہوئی تھی. یہ پلنکٹ شیلڈ ٹورنامنٹ جو تھا یہ بیسکلی ان کے ایک گورنر تھے لارڈ پلنکٹ, یہ ان کے نام سے موسوم کیا گیا تھا, اور اسی ٹورنامنٹ کو پھر لیگ کے طور پر 1922 میں بھی کھیلا گیا. دن گزرتے گئے اور 1976 میں اس کو شیل کمپنی نے جو ہے وہ اسپانسر کیا, اور اس کو کچھ تبدیلی کے ساتھ اور کچھ نئے پرائزز کے ساتھ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا, اور اس کا نام پھر شیل ٹرافی رکھ دیا گیا. اگر ہم ان کی عالمی کرکٹ کی بات کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ وہ ٹیم ہے کہ جس نے اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ 1929 اور 1930 میں کھیلی. انگلش ٹیم کے خلاف انہوں نے اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی, جس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی, اور اس میں کیا ان کو اگلے 40 سال تک کامیابی حاصل نہ ہو سکی, اور ان کو پہلی کامیابی 1969 اور 1970 میں کھیلی جانے والی سیریز میں حاصل ہوئی, جو کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کھیلی اور انہوں نے وہ سیریز جیتی. تو اس طرح سے 40 سال کے بعد ان کو اپنی ہسٹری میں پہلی کامیابی نصیب ہوئی. سو آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ ٹیم ہے کہ جو پازیٹیو کرکٹ تو کھیلتی ہے پر ابھی تک ورلڈ کپ نہ جیت سکی. ورلڈ کپ کے قریب آ کر اور بیچاری رہ گئی. خیر, لیکن پرفارمنس اور اسپورٹس مین اسپرٹ اس ٹیم کی کمال ہے, بہترین ہے, اور اگر یہ کہوں کہ بے مثال ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا, کیونکہ یہ وہ پلیئرز ہیں جو کہ یوزولی کام رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ سن 2001 میں ہونے والی ICC چیمپئنز ٹرافی جیتی, جو کہ بمقام کینیا کھیلی گئی. تو یہ ہے ہماری کیوی, ہماری نیوزی لینڈ, جو کہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے. بہت کام ہوتے ہیں یہاں کے لوگ, بالکل بھی اگریسو نہیں ہوتے اس طرح سے جس طرح سے آپ کو باقی لوگ نظر آتے ہیں یا باقی پلیئرز نظر آتے ہیں. یہاں کے بالرز ہوں, بیٹسمین ہوں یا فیلڈرز ہوں, وہ اچھا ہی اسپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے ہیں. تو یہ تھی ہماری اسپورٹس ہسٹری. اب ہمارے پروگرام کو ریپ اپ کرنے کا وقت آ گیا ہے, لیکن 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 پکچر ابھی باقی ہے, کیونکہ اگر آپ نے ہمیں کامنٹس کرنے ہیں تو آپ نے کرنے ہیں وہ facebook.com/ نئی صبح پہ NAISUBAH نئی صبح, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب کامنٹ باکس میں بھی کامنٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل @sweet_Pakistan is my Twitter handle, تو آپ وہاں پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو بالکل ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کی من پسند پلے لسٹ موجود ہیں, آپ اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں, اور نئی صبح کی ویب سائٹ پہ جا کر یعنی کہ www.naisubah.org کو لاگ ان کر سکتے ہیں, اور وہاں پر آپ ہمارے آن لائن کورسز یعنی DLP ڈسٹنس لرننگ پروگرام کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. تو یہ تھی کچھ معلومات ہماری نئی صبح کے حوالے سے اور ہمارے شو کے حوالے سے. لیکن اب بات کریں گے ہم اصل بات جو شایان بھول رہے ہیں. اب شایان کے درمیان اور میرے درمیان ایک ڈیل ہوئی ہے, نہ شایان مجھے عیدی دیں گے نہ میں شایان کو عیدی دوں گی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہم دونوں دوست ہیں, تو ہم کیا کریں گے یہ بتائیں گے آپ کو شایان. جی بالکل, میں بتاتا ہوں ہم کیا کریں گے. اب ہم کر رہے ہیں آپ لوگوں کو خدا حافظ. تو ہم اس وقت کر رہے ہیں شو کو ریپ اپ. میرے جانب سے آپ لوگوں کو اللہ حافظ, بائے بائے, ٹاٹا. انشاءاللہ آنے والے کسی شو میں ملاقات ہوگی. اوور ٹو یو صبا غزالی. شایان جو ہے نا وہ بتانا نہیں چاہ رہے. شایان مجھے ٹریٹ دینے والے ہیں بہرحال, لیکن وہ بتانا اس لیے نہیں چاہ رہے کیونکہ جو ہمارے باقی آرجز ہیں نا اگر وہ سنیں گے تو ڈیفینیٹلی
پھر شایان سے تقاضا کریں گے کہ وہ ان کو بھی ٹریٹ دیں. خیر آئی ایم ہز کو آر جے, تو اس وجہ سے ٹریٹ میری ہے, کیوں شایان؟ جی بالکل بالکل, ٹریٹ آپ کی ہے. تو بالکل, تو جناب اس طرح سے شایان مجھے ٹریٹ دینے والے. شایان بتاتے ہوئے گھبرا رہے, تو گھبرانا تو ویسے بھی نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہی بالکل ہمارا شو کا ٹائم ہو گیا ہے اپ, تو ہم بھی کریں گے اپ ٹو دا مارک, گڈ بائی کی جانب موو. تو جناب رکھیے گا خیال اپنا, اپنے چاہنے والوں کا, ان لوگوں کا جو آپ کی چاہت کے مستحق ہیں, اور ان لوگوں کا کہ جو آپ کو نہیں چاہتے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بی گڈ ٹو ادرس, بی گڈ ٹو دوز who are not good with you, who are not better with you. تو جناب آپ سب کا خیال رکھیں, پازیٹیوٹی پھیلائیں, محبت پھیلائیں, محبت باتیں, آپ کو بھی یقیناً بدلے میں محبت ضرور ملے گی. تو اسی ہوپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پینڈیمک جلد از جلد نجات عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو سہل اور عافیت سے بھرپور فرمائے, میری جانب سے آپ تمام کو اللہ حافظ, السلام علیکم.